बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ बिलाखिर बोल पड़े हैं। उन्होंने खामोशी तोड़ी है और तोड़ी भी तब है जब ज़िमनी इंतखाबात में उनको एक वाज़े अक्सरियत जो है वो मिली है। नवाज़ शरीफ साहब के इस बोलने के पीछे वजूहात क्या है, उनकी खामोशी के पीछे वजूहात क्या थी, ये एक अहम सवाल बहरहाल अपनी जगह पे रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से कि नून लीग की जीत की वजूहात क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त के जो असबाब हैं वो क्या है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट मामला है जिसमें कि उन्होंने एक और बात भी की है कि जितने लोग किरदार थे या जितने लोग थे जिन्होंने ये इमरान खान साहब को कहा कि वो उनसे बड़ा जुर्म किया है, इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया वो कौन से किरदार है, और उन्होंने कहा उनका भी एहतसाब करना चाहिए। वो किसका एहतसाब चाहते हैं, वो क्या एहतसाब चाहते हैं और वो कौन से किरदार हैं जिनका कि वो एहतसाब चाहते हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसका ये हिस्सा ज़रा मैं आपको सुनवाए देती हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब क्या, ज़रा सुनिएगा आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है। 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है। क्या ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब कुछ दीगर किरदारों का भी एहतसाब चाह रहे हैं? याद रहे कि जनरल फैज़ हमीद का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में हैं। क्या वो उनका इशारा जनरल बाजवा की तरफ है, क्या उनका इशारा जस्टिस साकिब निसार की जानिब है, जस्टिस खोसा की जानिब है? ये एक बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है। फिर अब जो असम्बली की सूरत हाल है, कौमी असम्बली के अंदर एक सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिल गई है, सेनेट के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन ये जो सादा अक्सरियत है ये क्या डिमांड्स कर रही है, इनके मकासद क्या हो सकते हैं, इसके पीछे मुतालबात क्या हैं? और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये भी समझते थे कि उनको सादा अक्सरियत जो है वो मिलनी चाहिए, वो क्या वो मिल गई है? तो इसके बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? सुनने में ये आ रहा है, बल्कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि 28वीं तरमीम जो है वो पेश हो सकती है और रमज़ान से पहले, बजट से पहले बल्कि 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती है। 28वीं तरमीम का एजेंडा जो अब तक सामने आ रहा है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उसमें NFC एक अहम एजेंडे के तौर पर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी मिलके आगे चलेंगे? फार्मूले के अंदर तब्दीली होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? एहतजाज होगा, नहीं होगा, किस तरह का होगा? शायद खटक साहब ने कहीं पे कहा है कि रास्ते बंद किए जा सकते हैं, क्या इस बात का इम्कान है? और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसका कि वो पूरा साल उन्होंने बहुत उसके ऊपर बात भी की, लेकिन आज के दिन में हमें कोई एहतजाज नज़र नहीं आया सिवाय एक दुआया तकरीब के। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इत्तलात आ रही हैं कि उनके अंदर भी एक डिबेट चल रही है और वो डिबेट है कि मुफाहमत की तरफ बढ़ा जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस को साथ लेके आगे चला जाए, ये कितनी हकीकत है इसके अंदर, ताकि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको मुमकिन बनाया जा सके? इस पर बात करेंगे। बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। जनाब शेरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और जाने माने हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे भाई भी हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं अपना, एक सहाफ़ी भी हैं, तो इनसे ख़बरों के ऊपर भी बात करेंगे। अलीना शिगरी हमारी दोस्त हैं, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं, अपना प्रोग्राम भी बेहतरीन करती हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आमिर इलियास राना साहब, बाखबर तरीन सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी पाकिस्तान के और सीनियर सहाफ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो ये 26 नवंबर आज हो गई, साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुझे आप ही का जुमला याद आ रहा था कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा। क्या वाकई एहतजाज जानबूझ के नहीं किया, कर नहीं सकते थे, और या फिर पॉलिसी बदल रही है? बहुत शुक्रिया। एहतजाज अगर कर सकते तो फिर
نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ خان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ جو سیاست وہ کرتے ہیں، جو ان کی اپروچ ہے وہ ہمیشہ افینسو رہی ہے، وہ کبھی جھکتے نہیں ہیں۔ اور نومبر کے بعد سے لے کر اس سال کے پورا ہونے تک پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر گیا۔ پارٹی کی جو احتجاجی طاقت تھی اس پہ گہرا بار پڑا 26 نومبر کے دن، اور نہ کہ صرف پی ٹی آئی کی بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی سیاسی احتجاج کی طاقت پہ، کیونکہ اس کے بعد ٹی ایل پی کا بھی ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتظامی امور ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے پارٹی کے اندر جو من پسند لوگوں کو لانا تھا اور جو میرٹ پہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے ان کو ہٹانا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ جی اگر آپ نے احتجاج کروانا ہے، گرچہ 26 نومبر کا احتجاج اگر یاد کر لینا تو اس سے زیادہ سخت احتجاج کیا ہو سکتا ہے کہ 26 نومبر پہ بھی 2 لاشیں 26 نمبر چنگی پہ چھوڑ کے آپ اسلام آباد آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لاہور میں آپ جلسے کرتے ہیں، سنگجانی پہ کرتے ہیں، بار بار ہزاروں لاکھوں لوگوں کو علی امین خان لایا کرتے تھے۔ لیکن اس سے مطمئن نہ ہونا اور اس کے متبادل کے طور پہ نئی حکومت انسٹال کرنا، اب احتجاج کی طاقت جو ہے وہ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بیٹھ چکی ہے، اور حد یہ کر دی خان کو بیسیکلی یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ جناب ریپلیسمنٹ کے نتیجے میں 26 نومبر کا مہینہ احتجاج سے بھرپور ہوگا ابھی۔ اچھا۔ اور اب خان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اب اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ خان نے جو ہے وہ تو پٹ جانا تھا کہ جی آپ لوگوں نے کیا کیا۔ لیکن پارٹی نے جو ہے وہ بڑا دور اندیشانہ فیصلہ لیا ہے اور بڑا صوفیانہ فیصلہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر احتجاج ہم نہیں کر سکتے تو چلیں جی دعا ہی کر لیتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں احتجاج کی جگہ جو ہے نا اجتماعی دم اور استخارہ ہوگا۔ یہ جس ڈگر پہ احتجاج کی سیاست چل نکلی ہے، میں نے تو ویسے کل مشورہ بھی وہی فکر ہے کہ وہ جو ہماری مسلم امہ ہے وہ بد دعائیں کر سکتی ہے۔ میں نے ویسے کل مشورہ بھی دیا ہے، میں نے کہا آج کی دعا میں اگر قوال بھی شامل ہو جائے نا تو قوالی کی لے پہ جو ہے ذرا تھوڑا سا وہ جنون بھی آئے گا، جذبہ بھی ہوگا۔ اور مگر یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزاحمانہ سیاست نہ کرے پی ٹی آئی، اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس پہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں ہانیسٹلی سپیکنگ، پی ٹی آئی اور خان جو ہیں وہ تبھی کوئی ریلیف ان کو ملے گا جب ان کی سیاست، احتجاجی سیاست کی طاقت جو ہیں وہ محسوس ہوگی۔ باقی رحم کا کے ترس کا کے اللہ کی رضا کے لیے یوں ایویں ہی خان کو چھوڑ دینا یا پی ٹی آئی کو کہ گناہ پکڑ دینا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ جی آپ جو ہے احتجاجی طاقت کو چھوڑیں، اب یہ وقت ایسا بھی آ گیا ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی کو انگیج ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو جب بھی احتجاج کے لیے وہاں سے نکلتے تھے ادھر ڈائیلاگ شروع ہو جاتا تھا۔ 3 اکتوبر کا میں آپ کو یاد دلا دوں، 3 اکتوبر کو جب یہ احتجاجی قافلے روانہ ہوئے تو سیٹلمنٹ اس پہ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ یہ انہی احتجاجوں کے توفیل تھا۔ ٹھیک، انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ علینا آپ کیا کہیں گی، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اب دم نہیں رہا، یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، یا پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے جو پولرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اوور آل پاکستان میں پولرائزیشن بڑی ہے، اداروں میں بڑی ہے، ہر سیگمنٹ میں بڑی ہے، اس طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی پولرائزیشن ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ضرور ہے، اور پرہیپس دیٹ از ون آف دا موسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جس نے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کوئی بھی ایک ڈیسیشن جو ہے اس پہ ایک ٹھوس ان کی آراء جو ہے وہ نہیں آتی ہے پارٹی کے اندر، چاہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر گیدر ہونا ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے گزشتہ رات بھی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ
ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा के साथ हुई है। बहुत अनफॉर्चुनेट, जो कि लास्ट वीक भी हुआ, गुज़िश्ता रात भी जिस तरह से वो सर्दी की शिद्दत और वो फिर बैठी रही, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जैसे अगर वो वहाँ पर मौजूद थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके लोग वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद थे। सो इस किस्म की, और फिर देयर अगेन स्टिल रीलिंग फ्रॉम व्हाट हैपेंड ऑन 26 नवंबर। वैसे अलीमा खान साहिबा ने साबित किया है कि वो पार्टी को सही चला सकती हैं, इज़न्ट, मतलब ये दुरुस्त बात नहीं है क्या? वो जिस तरह से वो, अब ज़ाहिर है भाई हैं उनके, और वो खड़ी हैं जिस तरह से, बाकी पार्टी तो नहीं खड़ी हुई। माशाल्लाह ठिकाने लगाने में उसने साबित कर दिया। ये जो आशर हुआ है पार्टी का, हाँ, मगर ये जिस मकाम पे पहुंची, इतना एहतजाज तो कम से कम सिर्फ अलीमा खान साहिबा कर सकती थी, और तो किसी ने भी नहीं किया। और मेरे ख्याल से लोग कौन सा एहतजाज, जरा आप इस पे रोशनी जो इवन चले कल आप देख ले कि मीडिया की खबर ही बनी, मगर बनाई किसने? उनकी बहन ने बनाई ना, बहनें ही खड़ी थी ना वहाँ पे, फिर पार्टी तो नहीं खड़ी हुई थी उनकी। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर थे और सारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया था, उसको मोहतरमा ने हटवाया सलमान अकरम राजा साहब को लाने के लिए। शिबली फराज साहब के साथ मेरी कभी अच्छी सलाम दुआ नहीं रही है, उनको मोहतरमा ने हटाया, साइड लाइन किया, मुझे उन्होंने मिसाल बनाया। अली अमीन खान, आप मुझे ये बताएं कि पार्टी में एहतजाज की जो ताकत है या रूह कौन पूंखेगा? ये एहतजाज है, 300 लोग आपके साथ अडियाला जेल के सामने आ गए और बहुत सारे लोग आ जाते हैं तस्वीर में अपनी शक्ल लाने के लिए, और इसके बाद जनाब अली 5 घंटे या 10 घंटे आप बैठ गए, ये कोई खबर तो नहीं है ना, पीटीआई की तबीन है। इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो बाहर ज़्यादा ऑथेंटिक या बिल्कुल एक ठोस जो मैसेज होता है जो इमरान खान का रिले करते हैं, वो बहनों से ही वो मैसेज आता है, और उसी को वो समझते हैं कि ये ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो खान साहब की फैमिली है। वो क़यादत को उस तरह से उस पर रिलाई नहीं करते। परहैप्स इसका एक और भी हमें रीज़न नज़र आता है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी अगर महमूद अचकज़ई साहब को सरबराही करने देते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, या नॉमिनेट करते हैं बतौर अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये शो करता है कि वो खुद भी समझते हैं कि हाँ। राना साहब क्यों नहीं, एक तो बहनों से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? आई मीन ये एक सवाल है जो कि बतौर सहाफ़ी आप भी पूछते हैं, हम भी पूछ रहे हैं, खबर क्या है इसके ऊपर? देखें, मुलाकात तो होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, ये असूली बात है कि उनकी फैमिली, उनके वकला तक रसाई होनी चाहिए, लेकिन उस रसाई के लिए पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार किसने करना है? आप इसको छोड़ दें, आइन कानून, यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े मौजूद लायर बैठे में इस मुल्क में चलता है, अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिस दा लगदा जिथे लगदा उत्थे ला। अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप कुछ कर सकें, आपकी टीम कर सके, और सबसे बड़ी बात इमरान खान अपनी लोगों पे ट्रस्ट कर सके, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। आज ये जो मुलाकातें रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? बयानिया रह गया पीछे कोई? ये जो आज वहाँ बददुआएं देने या दुआएं देने के लिए बैठ गए हैं पेशावर में जाके, अगर इमरान खान को ये पता लगेगा वो इनकी खाल उतार देगा कि तुम पहले कह रहे थे सैकड़ों लाशें गिरी हैं और अब वहाँ जाके पेशावर बैठ गए हो। चीफ मिनिस्टर कहता है मेरी मुलाकात होगी तो मैं काम शुरू करूँ। भाई ये सियासी क़यादत इसलिए ख़राब हुई है कि ये कोई फैसला करेंगे, इन्हें कोई पता नहीं है कि खान बदले में झिड़केगा किस बात पर। उन्होंने इख्तियार ही नहीं दिया कि भाई ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, ये फैसला कर लें। उन्होंने अपोजिशन लीडर्स के लिए चुना अल्लामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकज़ई को, कि अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने हीरे जवाहरात जो भी नग इकट्ठे किए थे वो देख चुके कि इनमें दम नहीं है। अब ये क्या करेंगे? कल जब आखिर में जब उनके मुज़ाकरात हुए और वो SHO चाय लेके गया, जिस पर पिछली दफ़ा आया था कि उसने सख्ती की, ख़वातीन का एहतराम हर सूरत में लाज़मी है, उनको ज़बरदस्ती डंडा डोली करना उठाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने यही थोड़ा सा मदावा करने की कोशिश की, तो शायद 80-90 लोग थे आखिर में। दिन में ज़्यादा लोग थे, लेकिन जब मुज़ाकरात करके उनको घर भिजवाया गया, रात गए, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये कसम पुरसी की हालत बना देते हैं उस पूरी इतनी बड़ी पार्टी की और फैमिली की अपनी, कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हर बंदे को, जैसे अब शेर अब्दुल मरवत साहब ने 5-7 नाम गिनवा दिया आपको कि उनको अलीमा बीबी ने खुद हटवाया है। अब मुकाबले में बेगम बुशरा आई थी, वो पिछली दफ़ा लीड करने आई थी। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैं उस शख्स से मिला हूँ जो 26 नवंबर के लिए, एक तो डॉक्टर तनवीर हैं और एक और जो इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के रेफरेंस से अमेरिका से आके 3-4 दफ़ा पहले मरहले में मिले, जिसमें बुशरा बीबी अगर संगजानी रुक जाती तो इमरान खान के लिए एक्चुअली काम बन जाना था रिलीफ का। फिर वो जनवरी में दोबारा आए और इमरान खान को बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने जो मैसेजेस कराए कि अगर आप अब मिले और ट्रंप ने ओथ लिया तो आपके लिए बात नहीं हो सकेगी, हमारे $मिलियन ऑफ की इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। वो लोग बड़े गुस्से में वापस गए कि इमरान खान ने एकदम वो जो बातचीत सारी चल रही थी उसको ज़ीरो किया। तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर से अलल ऐलान मिले लोग, कौन? अली अमीन और बैरिस्टर गौहर।
عمران خان نے جب وہ فائنل سٹیج پہ آیا ان کو کہا کہ بس آج کے بعد بات ختم، کوئی نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ لائے کہ میں ہی کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ با اختیار ہیں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس. مجھے یہ یقین ہے کہ محمود خان اچکزئی پولیٹیکل راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن یقین انہیں بھی ہے کہ جب میں بات چیت شروع کروں گا پی ٹی آئی پیچھے سے غائب ہوگی. وجہ عمران خان کا اپنے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کرنا ہے. جس دن عمران خان یہ کام کر لیں گے ان کے لیے پولیٹیکل راستہ آ جائے گا، ملاقاتیں بھی اوپن ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. جب تک وہ اپنی پارٹی کو پولیٹیکل نہیں بنائیں گے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں نا، جو مزاحمت ہو نہیں رہی، تو پھر کیسے کریں؟ اب یہ پھر تو آپشنز بہت محدود ہو گئے اطہر صاحب. کیسے کیا آپشنز ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ انتخابی سیاست میں بائیکاٹ کیا، آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، جس 2 حلقوں میں لڑے وہ الیکشن وہاں پہ کیا نتیجہ نکلا ہے. تو پھر کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں اصل میں تو بحث یہ ہے نا کہ اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کیا آپشنز ہیں. آپ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے. یہ ادھر سے چند جو ہے نا گز کے فاصلے کے اوپر، جو زیادہ دور نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کا لارجر بینچ کہتا ہے کہ ان کی ملاقات کروا دو. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ خان کی بہنوں کے ساتھ 70 بندے تھے. بھائی وہ جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کے لیے تو ایک بندے کو بھی وہاں پہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. تو اصل تو ایشو وہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو اس طرح نہیں لے کے چل رہے. اب دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ہم ذکر کرتے ہیں، اچکزئی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. عمر ایوب تھا نا قائد حزب اختلاف، شبلی فراز تھا، ملک احمد بچر تھے، وہ کدھر ہیں آج؟ اسی طرح اگر وہ کسی اور کو بنائیں گے حکومت ان کے اوپر بھی کوئی کیس ڈالے گی اور ان کو نائل کر دے گی. تو ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اپنی جماعت کے اندر تو جس کو بھی وہ سامنے لے کے آتے ہیں. مگر وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ کی بات درست ہے، جو اس وقت پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں پی ٹی آئی کی تنظیمی اس کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو سیاسی پارٹیوں کے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، پیپلز پارٹی تھی یا پی ایم ایل این، ان کے لوگ ڈٹے رہے، وہ کھڑے رہے اور پولیٹیکل رستہ بھی بناتے رہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی یہاں پہ موجود ہے ابھی تک؟ دیکھیں ہم نے تو کسی بھی لیڈرشپ کو اس طرح ڈٹے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے تو میاں صاحب کو جدہ جاتے ہوئے دیکھا. تو یہ تو ہم پہلی دفعہ ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں نا، شاید ہم بھی یوز ٹو نہیں ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پہلی دفعہ ایک لیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھ کے وہ باتیں کر رہا ہے جو لندن میں بیٹھ کے لوگ نہیں کرتے تھے. دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ مزاحمت کی جب ہم بات کرتے ہیں، مزاحمت شیر افضل مروت صاحب یا کوئی اور جماعت کے اندر سے جو بھی ہے، یہ سارے قابل احترام لوگ ہیں. لیکن مزاحمت آج جو اگر کوئی کر رہا ہے وہ عمران خان ہے. عوام عمران خان کی وجہ سے ہے نا، وہ اس کی مزاحمت دیکھ رہی ہے اور وہ ان کی وجہ سے ہے. تو میرے خیال میں وہ میٹر نہیں کرتا کہ پارٹی اس وقت کیا کر رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو کوئی سپیس ہی نہیں دینی، آپ نے عدالتوں کے حکم نہیں ماننے، باقی ساری چیزیں نہیں کرنی، تو پھر اس کا کیا کوئی حل نکلے گا؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو نظام ہے اس میں عمران خان صاحب کے لیے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت ساری گنجائش پیدا ہو جائے گی. یہاں تک کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہت ساری بدل جائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال ان کے لیے اس طرح گنجائش نہیں ہے. باقی عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا، وہ پھر معزز عدالت ہی فیصلہ کرے. وہ تو خیر ابھی آئینی عدالت کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ نہیں کر پائی ہے پی ٹی آئی، جو صورتحال ہے. شیر افضل صاحب اگین پھر چونکہ آپ پی ٹی آئی کے اندر کے آدمی ہیں تو اس لیے ابھی بھی آپ کے ظاہر ہے کہ آپ پارٹی کے اندر ہیں، پارلیمانی پارٹیوں میں جاتے ہیں. ڈسکشن کیا ہے وہاں پہ؟ پارٹی بالکل تنظیمی بنیادوں پہ ختم ہو چکی ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، عدم اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر. مطلب ظاہر عدم اعتماد ہے نا کہ جب پتہ ہی نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ لیں گے تو پیچھے لیڈرشپ کھڑی ہوگی. سیاسی پارٹی میں رہ کے ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ پارٹی میں ڈسپلن کے نام پہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ بولنا ہے. یہ جتنی بھی قیادت آتی ہیں یہ میڈیا پہ، اور وہ جناب علی سوال ایک پوچھا جاتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن میں نے بہت سارے لیڈرز کو، تقریباً تمام کو، چاہے کسی بھی پارٹی سے، وہ آ کے یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اندرون خانہ کوئی پارلیمانی میٹنگ ایسی نہیں رہی ہے جس میں پارٹی نے کہا ہو کہ یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہو. یہ بائیکاٹ کا، یہ اپوزیشن لیڈرز کی تقرریوں کا، یہ الیکشن کے بائیکاٹ کا، کسی نے کبھی چیلنج نہیں کیا. یہ سب اس پہ معترض ہیں لیکن بولتے نہیں. لیکن ان میں سے کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے، نہ پارلیمانی پارٹیوں سے پوچھا گیا ہے، نہ پارٹی کی قیادت سے پوچھا گیا ہے. آل آف اے سڈن اس کی دیر ہوتی ہے کہ کس طرح کانوں میں بات ڈال دیں اور وہ فیصلہ بن کے پیرا جاتی ہے. ابھی جو یہ فیصلے ہوئے ہیں پارٹی میں گزشتہ 1.5 سال سے، کوئی ایک شخص منطقی یا عقلی بنیادوں پہ یہ دلیل دے کہ کہاں پہ کوئی فیصلہ کامیاب ہوا ہے یا کہاں پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کوئی اچھے نتائج دے سکا ہے. تو علینا پھر ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپشنز کیا ہیں اور لیڈرشپ جو ہے
وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، ظاہر آپ باخبر صحافی بھی ہے، کہ پی ٹی آئی کس طرح سے پھر اس معاملے کو آگے لے کے جائے گی؟ تنظیمی بنیادوں پہ تو ختم لگ رہی ہے پارٹی. نہیں، میرے خیال سے وہ جو بات ہوئی کہ مزاحمت عمران خان صاحب اکیلے ہی مزاحمت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آن دا ہول ایز اے پارٹی یونیفائڈ نظر نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے قبل سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کب تک یہ لیگل بیٹل بھی ہم فائٹ کرتے رہیں گے، ہمیں الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف آنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ ہموار کرنی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی مخالف پالیسی جو ہے وہ ظاہر ہے اب تک ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی. اور لیکن آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دنوں سے ایکس کے اوپر تو بالکل ہی جس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور جو اوپن طریقے سے ہو رہا ہے، اور جو کہ کال آؤٹ بھی کیا ہے. اچھا، ان کی جو انفارمیشن سیل ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا پی ٹی آئی آفیشیل کو ڈس اون کر دیا. بالکل، انہوں نے ڈس اون بھی کیا. انہوں نے کہا سوشل میڈیا جو چلاتے ہیں باہر سے بالکل آپریٹ ہو رہا ہے، اور ان سے اس ریج کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اس تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ جو انونیمس اکاؤنٹس ہیں جن کو پرہیپس پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی ری ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، سو ان کو فوراً ہٹایا جائے اور بالکل سختی سے اس کی مذمت کرتے ہوئے، اس کو کال آؤٹ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے یہاں پر موجود، انہوں نے کہا ہمارا کوئی ڈومین نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا جس طرح سے یہ پہلا میرے لیاس رانا صاحب، میں بریک پہ مجھے کہا جا رہا ہے جانے کو، مگر میں یہ سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ یہ پہلا ایکشن ہے جو پی ٹی آئی نے لیا ہے. یعنی شیخ وقاص اکرم صاحب نے پہلی بار ڈس اون کیا ہے ایک آفیشیل اکاؤنٹ کو. تو اس کے کیا معنی ہیں، اس کیمپین کے کیا معنی ہیں، اور سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ کیا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے اس وقت؟ اس کے اوپر بھی بات کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. اور میاں نواز شریف کی خاموشی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے پی ٹی آئی آفیشیل کو ڈس اون کر دیا ہے. اب پی ٹی آئی کیا ان کو ڈس اون کرے گی اس کے جواب میں سوشل میڈیا، یا کیا ہوگا؟ اور پھر میاں صاحب بول پڑے. آپ نے میرے منہ کا لفظ چھین لیا کہ کیا پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کو ڈس اون کر سکتی ہے. اچھا، کیونکہ عمران خان کے اکاؤنٹس ہیں یہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ پی ٹی آئی آفیشیل یا عمران خان کا ایکس ٹویٹر جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے. وہ ایک ہی شخص ہیں جن کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے کہ آپ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا یہ کوئی 20-25 دفعہ چیک کیا ہے. ہمارے رپورٹر وہاں کورٹ میں ہوتے ہیں نا، ایک لفظ جو میں نے ان سے سنا 100% وہ ٹویٹ ہوتا ہے جو عمران خان بات کرتے خود کہتے ہیں. لہذا یہ تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی لفظ اس میں نہیں ہوتا جو ٹویٹ اس کے نام سے ہوتا ہے. مطلب جو بھی بندہ بناتا ہے، پہلے وہ پنجوتا صاحب انتظار پنجوتا کرتے تھے، پھر بعد میں فیصل کرتے تھے. اب کون کر رہا ہے میں نے نہیں پوچھا، لیکن ظاہر ہے ان کے وکلا کی ٹیم، وہ ٹیکس بھیجتے ہیں پھر وہاں سے جہاں سے بھی چل رہا ہے اکاؤنٹ، صرف بہنوں کو مل رہے تھے تو وہ بتاتی ہیں ظاہر ہے جا کے نا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں شیخ وقاص اکرم نے ایز ایک سیاستدان ہوتے ہوئے جو تضحیک آمیز مہم اب پی ٹی آئی نے شروع کیا، یہ پی ٹی آئی کی مہم ہے، میں نہیں اس کو کہوں گا سوشل میڈیا، کیونکہ پی ٹی آئی اون کرتی ہے اسے، لہذا یہ پی ٹی آئی کی مہم ہے. تو سیاستدانوں کو یہ گھبراہٹ ہوئی ہے کہ جو تھوڑی بہت سپیس ہے یہ وہ بھی ختم کرانے کے چکر میں ہے، کیونکہ بات تو اب دعاؤں پہ آ گئی ہے. مزاحمت والی کہانی تو چلی گئی کہ جی عمران خان سے ملیں گے تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے شیخ وقاص اکرم کے لیے اور زیادہ سخت وقت اس سینس میں آئے کہ عمران خان ان کو کہہ دیں کہ آپ فارغ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ باہر سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے انہیں کہا ہے آپ اپنا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنا لیں. میسیج تو ان کو آ چکا ہوا ہے نا کہ جو اسلام آباد میں لوگوں کو مل سکے، کیونکہ آپ تو نہیں مل سکتے. ہمارے شیخ وقاص اکرم بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن ایک سیاستدان ہوتے ہوئے ان کو تو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. اب آپ آ جائیں نواز شریف کی طرف. دیکھیں نواز شریف کے بارے میں یہاں پہ بے شمار لوگ کہتے تھے کہ مریم اور شہباز شریف اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اس میں نواز شریف نہیں ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی آشیرواد ان دونوں کو حاصل ہے. جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں بغیر بات کیے میاں صاحب کے نہیں کرتا. ایون وہ چودھری نثار کی جب عیادت کے لیے گئے تھے وہ نواز شریف سے پوچھ کے گئے تھے. انہیں بتایا تھا ہاں کہ مجھے بیٹی ملی ہے چودھری نثار کی، اسمبلی میں ملی تھی، اور جب ان سے میں نے پوچھا تو پھر میں نے میاں صاحب سے بات کی اور ان سے اجازت لے کے میں عیادت کے لیے گیا تھا. وہ اس حد تک چیک رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ مجھے اگر بڑے بھائی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے. نواز شریف جب گئے تھے نا ہاسپٹل نیب کے
کسٹڈی سے تو کون لے کے گیا تھا آپ کو پتا ہے؟ ایمبولینس کے ساتھ شہباز شریف آئے تھے، ان کو قائل کیا تھا کہ ہمیں اب وہاں ہاسپٹل جانا ہے. مجھے پتا ہے ان دونوں کی کیا گفتگو ہوئی تھی، وہ کیسے گئے تھے، مجھے بالکل ہی، کیونکہ میں نے ہی کہا تھا کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو باہر لے جائے گا، جو کہ لے گیا. تو مجھے وہ اس ساری کہانی کا پتا ہے. اب اگر نواز شریف بول رہے ہیں نا تو وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک خاص وقت آ چکا ہے کہ جب پارٹی نے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی گھوڑا تو تھا نہیں، بھائی گھوڑے کو بھگایا کس نے میدان سے؟ آ کے لڑ لیتے. کیا یہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان ہے نا، انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ ہم نہیں لڑیں گے، لیکن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے اور کلچر ہے، یہ عمر ایوب بھی تو اسی کا حصہ ہے نا کہ وہ چاہیں گے تو ان کی فیملی لڑے گی الیکشن. اور پنجاب کیا ان کی سزا درست تھی؟ اس کا تو فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کو. جو عمر ایوب یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی فیصلہ تھوڑی ہے. دیکھیں وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی ان کے سارے فیصلے ٹھیک ہو جاتے تھے، اور جب سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چھوٹا ہے تو عمران خان مزاحمت کا استارہ تو اس 6 مہینے میں بنے جب جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے آخری کوششیں کر رہے تھے. کاظمی صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب بولے ان کا ٹائمنگ بڑی، اور ظاہر ہے ٹائمنگ سیاستدان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. اس وقت پہ ان کا بولنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی ایک پوری سادہ اکثریت قومی اسمبلی کے اندر آ گئی ہے، فیصلے خود لے سکتے ہیں، کم از کم نیشنل اسمبلی کی حد تک. ظاہر ہے وہ تو سینٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے کیا ٹائمنگ اس اعتبار سے اہم ہے یا کچھ اور بھی آگے ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اب میدان میں آئے؟ دیکھیں، ایک تو بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے اور بھائی کے وزیر اعظم بننے کے لیے، میں اس میں ایگری نہیں کرتا. میاں صاحب کا مکمل آشیرواد حاصل ہے، انہی کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے. ووٹ کی بے عزتی وہ کرا رہے ہیں خود، جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہو، دیکھیں میاں صاحب آج تو بولے ہیں پر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ ووٹ ڈالنے اس دن آئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے. تو ہر چیز میں وہ شامل ہیں. اور دوسری جو قربانی ہے، قربانی دیکھیں انہوں نے اپنے لیے سسٹم سے بہت کچھ حاصل کیا. میاں صاحب تو اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے، عدالتی مفرور تھے، ان کے اوپر مقدمات تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سسٹم نے کیسے ان کو ویلکم کیا، چاہے وہ ان کا بایو میٹرک ہو، ایئرپورٹ کے اوپر جلسہ آباد میں جو کچھ بھی ہوا، کیسز ختم ہو گئے، بینیفیشری بن گئے نا. وہی اسی نیب نے آ کے کہا، جو نیب کہتی تھی کہ خدا نخواستہ ان سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہے، اسی نیب نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم تو غلط تھے. مگر یہ کیا مطلب پالیٹکس تو یہی ہے، یعنی اگر ہم بے شک اس کے خلاف ہوں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پالیٹکس تو یہی کہتی ہے کہ ہم رستہ بنائیں اور نکالیں اور آئیں. یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی غیر موجودگی ہے. یہ جو ہے آئین اور قانون سے ماورا چیزیں. پالیٹکس تو دیکھیں سیاست ہے، سیاست آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے. اگر آپ آئین اور قانون سے ماورا کوئی چیز کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے، وہ پھر ہمارا ایک نظام ہے، اس کی کچھ ریالٹیز ہیں، آپ اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں. دوسرا جو میاں صاحب آج بولے ہیں، دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ خان صاحب کو لانے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہو. بھائی کس نے احتساب کرنا ہے؟ آپ کی تو حکومت 3 سال سے تو آپ لوگ تقریباً اقتدار میں، آپ کریں، کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ کے بھائی کی حکومت ہے. آپ کل ایک کمیشن بنا دیں جو جن سے آپ کو شکوا ہے، کوئی جج ہے، کوئی اور ہے، ان سب کے خلاف کیسز کریں، کل ہی کر دیں. کیوں نہیں آپ کر رہے؟ اور دوسرا آج بھی اگر وہ بولے ہیں تو وہ کس کے حوالے سے بولے ہیں؟ ٹھیک، عمران خان کے حوالے سے بولیں. مطلب اٹ شوز، مگر انہوں نے ان کو چھوٹا مجرم قرار دیا. چھوٹا مجرم کہہ رہے ہیں کہ بڑے مجرم اور ہیں. تو وہی دیکھیں نا کہ جس ملک میں اتنے بڑے بڑے مجرم پھر رہے ہیں تو پھر میاں صاحب تو اتنے بڑے سیاستدان ہیں اور ان کی حکومت ہے، ان کو کچھ کرنا چاہیے. شیر افضل صاحب آپ کچھ کمنٹ کریں گے؟ پھر بریک کے بعد میں علینا کے پاس آؤں گی. ہاں، میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ یو طرف تا ڈانگ دے اور بل طرف تا پڑانگ دے، کہ ایک طرف ڈانگ ہے اور دوسری طرف پڑانگ ہے. پڑانگ کا مطلب کھائی ایک طرف اور ایک طرف ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے، نہیں، پڑانگ کہتے ہیں وہ ٹائیگر کو، کہ آپ نے یا ڈنڈا کھانا ہے یا پڑانگ کا چارہ بننا ہے. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس آپشن کیا تھا؟ ایک طرف عمران خان تھا اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. تو لہٰذا ادھر تو کوئی مطلب یہ نیکی کی توقع تھی ہی نہیں. ان حالات میں 2018 یہ تو ماننا ہوگا نا، 2018 سے لے کر 21 تک نون کے ساتھ کیا ہوا؟ خان سمجھتا ہے میں نے کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے تھا، لیکن حد ہو گئی تھی نا ہر چیز کی. تو لہٰذا یا تو پھر اسی کا تسلسل ہوتا یا پھر جو ہے یہ حالت دوسری طرف آپ مل جاتے جو انہوں نے آپشن اختیار کر لیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس نے سیاست جو ہے اپنی غرق کر دی، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا اور یہ آپشن انہوں نے ایکسرسائز کیا. اور اس کے بعد یہ ایک چیز کی داد دینی ہوگی پی ایم ایل این کو. لیکن یہ جو کتنا سٹرانگ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، ظلم و جبر کا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، مینڈیٹ کی ریکوری کا، عدلیہ کی آزادی کا، قانون کی حکمرانی کا،
کتنے اسٹرانگ تھے، جس پہ یقین کریں کہ جس طرح 8 فروری کو ایک انقلاب آیا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی ہاتھوں وہ سارے بیانیے قربان کر دیے۔ اب تو بات ایک ہی ہوتی ہے، خان کو رہا کرانا ہے، پاکستان کے عوام کی کے پی میں بدامنی کی، اور لوگ مایوس بھی ہو رہے ہیں جب یہ ووٹر نکلا۔ تو ابھی جو یہ 6 سیٹیں ان کو ملی ہے، اور 6 سیٹیں جو جس طرح انہوں نے اپنی بیسیکلی پیپل پارٹی پہ اپنے ڈیپینڈنس یہ کیے، جو سیاست یہ کھیل گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں اپنی سیاسی چالیں چلی ہے۔ ٹھیک، میں اس پہ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد علینا سے یہ بات پوچھیں گے کہ یہ جو اب آپشنز ہیں یہ محدود ہیں، اور پی ایم ایل این اپنی چالیں چل چکی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا پی ایم ایل این کو اور کیا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا اور وہ علینا کے لیے۔ علینا، آپ کو یہ جو مروت صاحب نے کہا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ سیاست ہے ہی ناممکنات کا نا، ناممکن سے ممکن بنانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چال چلی ہے پی ایم ایل این نے کہ اب پی ایم ایل این اگلے کچھ عرصے کے لیے، کیا اپنے ٹینیور کے لیے تو سیکیور ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا؟ پاکستان میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ۔ 2018 میں ہم کہتے تھے کہ میاں صاحب کے واپس آنے کی پروبیبلٹی کیا تھی؟ 0۔ 2024 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کے واپس آنے کی پروبیبلٹی 0، جو کہ تاحال ابھی نظر آتی ہے، لیکن بیانیہ ان کا مضبوط ہے۔ آج ہمیں میاں صاحب بھی، اور جو ہم ٹائمنگ کی بھی بات کر رہے تھے، کہ آپٹکس کے لحاظ سے تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے ایک سیناریو۔ اب میاں صاحب نے خاموشی اس دن توڑی ہے کہ جب بائی الیکشنز میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سادہ اکثریت مل گئی ہے، کلاؤڈ 9 پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ جو فگرز میاں صاحب نے بھی آج سامنے رکھے، اور ان کو سارا اختلاف جو ہے وہ 3 سالہ دور حکومت سے ہے عمران خان صاحب کی، جہاں پر وہ حساب بھی مانگ رہے ہیں۔ میرا تو خیال سے آگے چند سالوں بعد شاید میاں صاحب موجودہ نظام اور موجودہ نظام کو لانے والوں کے حوالے سے بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک نمبرز کے بھی حوالے سے آپ دیکھیں، لیبر فورس سروے جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں، وہ 7.1% پہ بے روزگاری کی شرح، آلدو ڈیجیٹل سروے آیا ہے، ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کا حوالے سے بتایا جاتا ہے 22.1% پہ آپ کی بے روزگاری کی سطح ہے۔ آپ 3 مہنگائی بہت زیادہ، مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں اگلے سال جاری ہے۔ 3.5 سالوں میں موجودہ حکومت، جہاں پہ ہمیں آج بھی بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت ہے، ویژن میاں صاحب کا ہے، 39% پہ میاں صاحب مہنگائی کی شرح کوٹ کر رہے تھے، لیکن وہ مہنگائی عمران خان کے دور میں 11.7%، غالباً 12% تک جو ہے وہ مہنگائی تھی، جس پہ عمران خان ان پاپولر ہو گئے تھے۔ 39%، یہ پی ڈی ایم کا دور تھا جس میں 39% آپ کو یاد ہوگا، اپنے دور کے کمپیریزن کرتے ہیں، کوارٹر آف اے سینچری، مطلب 25 سال پہلے کی میاں صاحب بات کر رہے ہیں، حالات اور پورے آپ کو پتہ ہے کہ جس اب جو ہے وہ بالکل ہی بدل گیا، درست بات ہے۔ کہ تو پھر کیا بنے گا عامر صاحب؟ 12 سال پہلے تو ان کی حکومت آئی تھی، اور پھر وہ 7 سال پہلے ختم ہوئی تھی، تو 25 سال کہاں سے ہوئے؟ نہیں 90s کی آج بات کر رہے تھے، آج تو ہمیں کرنسیز بھی بتائے گئے۔ وہ تو اپنے وہ بتا رہے ہیں نا کہ میں جب چھوڑ کے گیا، جب مجھے نکالا گیا تو میں کیسے تھا اس وقت حکومت کا، وہ اپنے دور کا مینشن، ہاں مطلب وہ اس کو لے کے، تو جب وہ کر رہے نہیں اون تو انہوں نے کیا کہ مجھ سے آگے نکل گئے مریم بھی اور شہباز شریف، لہذا آپ میں اس بات پہ ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو اون کیا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے یا جو آج کی سچویشن ہے، جہاں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میرا بھائی، اس کو اون کرتے ہیں نا کہ میرے سے آگے نکل گیا، تو وہ کام اور کارکردگی کی بنیاد پہ۔ لیکن اس ملک میں اچھا جو پی ٹی آئی 13 سال سے مروت صاحب کے صوبے میں کر رہی ہے، جو انہوں نے ڈیم بنائے ہیں وہ ان سے پوچھ لیں، جو یونیورسٹیاں نئی بنی ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ جو کالجز بنائے ہیں جو وعدے کیے تھے 13 سال پہلے، کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کو بہت تنقید کرتے ہیں کہ 18 سال سے آپ ایک صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو 13 سال سے جو دودھ شہد کی نہریں عمران خان کے پہلے وزیر اعلیٰ نے، عمران خان کے دوسرے وزیر اعلیٰ نے، عمران خان کے تیسرے وزیر اعلیٰ نے اور چوتھے وزیر اعلیٰ نے بہائی ہیں، کیونکہ تیسرا وزیر اعلیٰ صاف کہتا تھا میں پہلے 10 سال کا حساب نہیں دوں گا۔ اچھا، لیکن ہمیں تو پوچھنا ہے نا، اب یہ کہ ایک منٹ رہ گیا ہے تو میں ذرا وائنڈ اپ کروا لوں کہ کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا، پھر میں مروت صاحب کے پاس۔ دیکھیں، ایک تو جو ایلیٹ کیپچر کی بات ہوتی ہے نا، یہ ہماری سیاست کے اوپر بھی ایلیٹ کیپچر ہے۔ مریم بی بی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، نواز شریف صاحب نے انہی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، سہیل آفریدی کے اوپر تنقید تو بہت ہوتی ہے، لیکن ان سے رانا صاحب بھی جا کے کوشچن
कर सकते हैं, मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, दो सहाफ़ियों से वो मिल रहे हैं। मरियम बीबी क्या इस तरह कभी सहाफ़ियों को एक्सेस देंगी? कभी मियाँ साहब एक्सेस देंगे? वो नहीं, हमें तो नहीं मिला सोहेल, मतलब अली अमीन गंडापुर साहब से हमें तो नहीं, उन्होंने हमें तो नहीं 200 के करीब सहाफ़ी के 150 के करीब उनसे मुलाकात थी। वो काफ़ी सारे सहाफ़ी गए हुए थे और उसमें मेरे ख्याल में हर न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ्स वगैरह भी गए हुए थे। उसमें भी सिलेक्शन हुई है। नहीं बुलाया, मुझे भी गया था, लेकिन उनका अपना शिकवा है ना कि उनको नहीं बुलाया गया। बीइंग ब्यूरो चीफ मुझे बुलाया गया था, मैं पाकिस्तान में नहीं। वज़ीर आला पंजाब तो एटलीस्ट नहीं, तो फिर ये नहीं कह सकते आपके सब सहाफ़ियों को जो उनके नाक़िद है उनको बुलाया गया, ये आप ना कहें। जो उनके नाक़िद नहीं थे उनको ज़रूर बुलाया। नहीं पता, बीट रिपोर्ट ये मेरे ख्याल में मिक्स है। जब हम 3 हाई कोर्ट के जजों के फैसले को ना मानने की बात करते हैं ना, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ना मानने की बात भी करनी चाहिए जो पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल किए। ठीक बात, और वो यहीं पे अच्छा ये लिहाजा एक ही जैसा कदम है। अब वकील है, एक जुमला बोल सकते हैं ताकि मैं वाइंड अप करूं। जी, मेरा आखिरी जुमला ये है, वोगा जो है वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि माजी में कुछ रिसेंट पास्ट में पीटीआई में मुफाहमत पसंद लोग ठीक थे और उनका थोड़ा बहुत गलबा भी था। अब न पीटीआई में कोई मुफाहमत पसंद रहा है और न जो है एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ से कोई ख्वाहिश है। तो लिहाजा शायद आने वाले दिनों में पीटीआई जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।